बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हाज़रीन और सामाईन। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के हुक्म से बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और आपकी जायज़ हाजात पूरी फरमाएँ इंशाअल्लाह। दोस्तों, बराए मेहरबानी इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि दीन इस्लाम की इस तरवीज और तरक्की में हम सब मिलकर अपना किरदार अदा कर सकें इंशाअल्लाह। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मुहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली मुलाकात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी निकाह और आपकी वफ़ात तक तमाम मालूमात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का की एक मुअज़्ज़ज़, मालदार, आली नस्ब खातून जिनका ताल्लुक़ अरब के कबीले कुरैश से था, जो हुस्न सूरत और सीरत के लिहाज से ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं। उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तजारती कारोबार में शरीक किया और कई मरतबा अपना सामान तजारत देकर बैरून मुल्क भेजा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजराना हिकमत, दयानत, सदाकत, मेहनत और आला अखलाक से इतनी मुतासिर हुई कि आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम भिजवाया, जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़ों के मशवरे से कबूल फरमाया। उस वक़्त खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी, जबकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ 25 साल के थे। खदीजा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और पहली उम्मुल मोमिनीन होने की सआदत भी हासिल की और 25 साल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती ज़ौजा और गमगुसार शदीद तरीन मुश्किलात में साथी थी। बकिया तमाम अज़वाजुन नबी इनकी वफ़ात के बाद ज़ौजा बनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद खदीजा से ही पैदा हुई और सिर्फ़ इब्राहीम, जो मारिया कुप्तिया से थे और जो इस्कंदरिया के बादशाह और कुप्तियों की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर हदिया पेश की गई थी, थे। दोस्तों, खदीजा के बारे में अहले तशरीह मुहक्किकीन के मुताबिक आपकी पहले कोई शादी न हुई थी और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आपके इकलौते शोहर थे। मगर अहले सुन्नत के तारीख़ नवीसों के बकौल आपके वालिद गिरामी ने इनकी आला सिफ़ात का लिहाज रख कर इनकी शादी के लिए वर्का बिन नौफल को, जो बरादर ज़ादा और तौरात और इंजील के बहुत बड़े आलिम थे, को मुंतखब किया। लेकिन फिर किसी वजह से ये निस्बत ना हो सकी और अबू हाला हिंद बिन बनाश बिन तमीम से निकाह हो गया। अबू हाला के बाद अतीक बिन आबिद मखजूम की अक़द निकाह में आई। इसी ज़माने में हरबुल फज्जार छिड़ी, जिसमें खदीजा के वालिद लड़ाई के लिए निकले और मारे गए। ये आमुल फ़ील से 20 साल बाद का वाक़या है। बाप और शोहर के मरने से खदीजा को सख्त दिक्कत वाक़ई हुई। ज़रिया मुआश तजारत थी जिसका कोई निगरान न था, ताहम अपने आज़ा को माल तजारत देकर भेजती थी। एक दफ़ा माल की रवानगी का वक्त आया तो अबू तालिब ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कहा कि तुमको खदीजा से जाकर मिलना चाहिए। इनका माल शाम जाएगा, बेहतर है कि तुम भी साथ ले जाते। मेरे पास अभी रुपया नहीं, वरना मैं ख़ुद तुम्हारे लिए सरमाया मुहैया करता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत आमीन के लक़ब से तमाम मक्का में थी और आपके हुस्न मुआमलत, रास्तबाजी, सदाकत व दयानत और पाकीज़ा अखलाक़ी का चर्चा आम था। खदीजा को इस गुफ्तगू की खबर मिली तो फ़ौरन पैगाम भेजा कि आप मेरा माल तजारत लेकर शाम जाएं। जो मुआवज़ा औरों को देती हूँ, मैं आपको उसका मुज़ाफ़ दूँगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया और माल तजारत लेकर मुयस्सरा, जो कि खदीजा के ग़ुलाम थे, कि हमरा बसरा तशरीफ़ ले गए। इस साल का नफ़ा साल हाय गुज़िश्ता के नफ़ा से मुज़ाफ़ था। हर खदीजा की दौलत व सरवत और शरीफाना अखलाक ने तमाम कुरैश को अपना गर्विदा बना लिया था और हर शख्स इनसे निकाह का ख्वाह था। लेकिन कारकुनान,
قضاء و قدر کی نگاہ انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو خدیجہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت مینا یعلا بن امیہ کی ہمشیرہ اس خدمت پر مقرر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمایا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ خدیجہ کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے تاہم ان کے چچا عمر بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھی۔ اسی بنا پر خدیجہ نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔ تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان جن میں آپ کے بہنوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے، خدیجہ کے مکان پر آئے۔ ہر خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا تھا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ عمر بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی درہم مقرر کیے گئے مہر کے طور پر، اور خدیجہ طاہرہ حرم نبوت ہو کر پہلی ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئی۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے اور خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ یہ بعثت سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ آپ 25 سال تک اکلوتی حرم نبی تھی۔ نکاح کے 15 برس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا تو سب سے پہلے خدیجہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے مومن تھی کیونکہ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و دعویٰ کو کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری باب بدء الوحی میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے اور وہ یہ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا روئے صادقہ سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے پیدائے صبح کی طرح نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت گزین ہو گئے، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں طقس یعنی عبادت کرتے تھے۔ جب سامان ختم ہو چکتا تو پھر خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جا کے مراقبہ میں مصروف ہوتے، یہاں تک کہ ایک دن فرشتہ غیب نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اس نے زور سے دبایا، پھر آپ کو چھوڑ دی اور کہا پڑھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ پھر اس نے دوبارہ زور سے دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا پڑھ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں۔ اسی طرح تیسری دفعہ دبا کر کہا کہ پڑھ اس خدا کا نام جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا خدا کریم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ سے کہا مجھ کو کپڑا اڑا دو، مجھ کو کپڑا اڑا دو۔ لوگوں نے کپڑا اڑایا تو ہیبت کم ہوئی۔ پھر خدیجہ سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا مجھے ڈر ہے۔ خدیجہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوفزدہ نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ نہ چھوڑے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے قصور اور فقیروں کے معاون رہتے ہیں، مہمان نوازی اور مصائب میں حق کی بات کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو مذہباً نصرانی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے اور عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ اب وہ بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ خدیجہ نے کہا اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنو۔ ورقہ بولے ابن الاخ تو نے کیا دیکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ کی کیفیت بیان کی تو کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا، کاش مجھ میں اس وقت قوت ہوتی اور زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کر دے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی دشمن ہو جاتی ہے، اور اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو تمہاری وزنی مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا اور وہی کچھ دنوں کے لیے رک گئی۔ اس وقت نماز پنجگانہ فرض نہ تھی،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل پڑھا کرتے تھے، خدیجہ بھی آپ کے ساتھ نوافل میں شرکت کرتی تھی۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ ایک عرصہ تک خفیہ طور پر نماز پڑھتے تھے۔ خدیجہ نے صرف نبوت کی تصدیق ہی نہیں کی بلکہ آغاز اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی معاون و مددگار بھی ثابت ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چند سال تک کفار مکہ اذیت دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے، اس میں بڑی حد تک خدیجہ کا اثر کام کر رہا تھا۔ ام المومنین خدیجہ نکاح کے بعد 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی شریک حیات رہیں۔ شادی کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں اور 11 رمضان سنہ 1090 ہجرت سے 3 سال قبل انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 6 ماہ کی تھی۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسد مبارک اسی طرح دفن کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو داعی اجل کے سپرد کیا۔ خدیجہ کی قبر ہجون قبرستان میں ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ ام المومنین خدیجہ کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ ہے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کا پاس نہیں رہ گیا تھا اور وہ نہایت بے رحمی و بے باکی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے تھے۔ اسی زمانے میں آپ اہل مکہ سے نا امید ہو کر طائف تشریف لے گئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں جن کے نام درج ذیل ہیں: قاسم بن محمد، زینب بنت محمد، عبداللہ بن محمد، رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد، فاطمہ زہرا بنت محمد۔ اور خدیجہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں اور ان کی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ پہلی مسلمان ہیں اور پہلی مسلمہ ہیں، یعنی ساری دنیا میں سب سے پہلی کلمہ گو ہیں۔ خدیجہ اسلام کے اعلان سے پہلے نماز گزار تھیں اور ہر مسلمان سے پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھی۔ ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد انہی سے پیدا ہوئی۔ دوستوں، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ تھیں، ان کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہیں۔ یقیناً یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوں گی اور آپ کی اسلامی معلومات میں یقیناً اضافے کا باعث بھی بنی ہوں گی۔ دوستوں، ہماری اسی طرح حوصلہ افزائی کے لیے برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہم اسی طرح کی اچھی معلوماتی اسلامک ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو تو برائے مہربانی درگزر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔